बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2-3 स्टोरीज पर आज हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दिलचस्प। आगाज करते हैं इस स्टोरी से। कल रात गए, कल तकरीबन इसी वक्त एक अमरीकी वेबसाइट ने एक खबर शाया की। दावा उनका यह था कि ये मिनोअन वही साइफर है जिसके बारे में चेयरमैन पीटीआई का यह दावा है कि उनकी हुकूमत गिराई गई। साइफर आसान अल्फाज में क्या होता है? यही कि अगर हमारा सिफारतकार या कोई इस तर्ज का ओहदेदार किसी दूसरे मुल्क के सिफारतकार या अपने हम मनसब से मिले तो उस मुलाकात में क्या बात हुई है वो अपने अल्फाज में लेके तरीक़ेकार के तहत अपने मुल्क को भेजता है, और अगर कुछ रिकमेंड करना हो तो रिकमेंड भी करता है। विच इन दिस केस चेयरमैन पीटीआई बताते रहे कि बाकायदा धमकी आमेज लहजा था, और जनाब कहा गया कि अब अमेरिका का पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल के ताल्लुकात हैं वो तो इस हुकूमत के रहने या ना रहने पर मुनहसर है। किस्सा मुख्तसरी कि इस हुकूमत के साथ तो ताल्लुकात चल नहीं सकते, उसको जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, और अगर तरीके तमाम कामयाब होती है तो फिर देखा जाएगा कि क्या मामला होता है। इस साइफर का जो मतन है ये बहुत मुताबिकत रखता है उन बातों से जो कि चेयरमैन पीटीआई कह रहे थे, लेकिन क्या ये साइफर इस बात का सबूत है कि जनाब वाकई साजिश हुई थी, या साइफर इस बात का सबूत है कि वाकई बहुत ही अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई जो कि नहीं की जानी चाहिए थी, जिसका दोनों हुकूमतों ने, पीटीआई की भी और शहबाज शरीफ साहब वाली भी गवर्नमेंट ने इसका इदराक किया, तभी दोनों ने इसको बाकायदा इस पर एहतजाज भी किया। ये सवाल है। हम जरा पहले सेगमेंट में आगाज करते हैं एक बहुत ही मुताल्लिका शख्सियत से जो कि इसी फॉरेन सर्विसेज से वाबस्ता रहे बड़े तवील अरसे तक, और अमेरिका में ही पाकिस्तान के सफीर भी रहे, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे। जनाब एजाज चौधरी साहब से हम आगाज में मुख्तसर इनसे बात करते हैं। एक और बड़ी दिलचस्प बात इस स्टोरी में ये भी है, जिससे पहले मैं गुफ्तगू आगाज करूं, कि वो ये स्टोरी कहती है कि आमतौर पर जाहिर है सहाफ़ी अपना सोर्स नहीं बताता, ये ठीक बात है, लेकिन वो सोर्स नहीं बताता, फिर वो कुछ ये नहीं कहता कि इसने बताया। यहां वो सोर्स तो नहीं बताती है स्टोरी, लेकिन ये जरूर कहती है कि जनाब हाँ हमें मिलिट्री में से किसी ने बताया है। ये जरा अचंभे की बात है, यानी अनयूजुअल बात है। हम तो ऐसा होता नहीं है कि जनाब कि ये वजाहत करने की जरूरत है कि हमें यहां से पता लगा, यहां से पता लगा, बल्कि यहां तक भी कहती है कि नहीं हम आपको बता सकते हैं कि पीटीआई ने नहीं बताया, हमें चेयरमैन पीटीआई ने नहीं बताया। ये भी जरा सी अनयूजुअल बात है कि आमतौर पर सोर्स के बारे में कि इसने नहीं बताया, हाँ इसने बताया है, ये भी आमतौर पर होता नहीं है। बहरहाल हम जरा क्विकली बात करते हैं एजाज चौधरी साहब से। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। खबर आपने, मतन भी आपने पूरा देख लिया, आई एम श्योर आपने खबर देख ली होगी। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि अब ये मतन पढ़ लेने के बाद, पहले इससे पहले सिर्फ बयान था, अब मुबैना तौर पर जाहिर है अभी भी कैसे कोई 100% कह सकता है कि जनाब यही वो मतन था। किसी ऐसे शख्स ने या अथॉरिटी ने कंफर्म तो नहीं किया कि वही मतन था या नहीं था। एक लम्हे को मान लीजिए कि बिल्कुल ये वही साइफर है जिसका चेयरमैन पीटीआई बात कर रहे थे, और अब वो मेरी और आपकी नजरों से गुजर गया है। अब आप बताइए कि क्या आप इसको पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि ये तो तय हो गया कि जनाब देखें ये तो क्या कह रहे हैं कि हुकूमत गिराएंगे तहरीक-ए-एतमाद के जरिए, या आपको लगा कि एक बहुत अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, जो कि पहले से कहा जा रहा था, और इस पर एहतजाज होना चाहिए था जो हुआ? कोई शक नहीं है कि इसके ऑथेंटिक होने या ना होने का अभी हमें वाज़ेह नहीं है। सही। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि इस प्रोविजो के साथ कि अगर इसके कंटेंट्स में और असल साइफर के कंटेंट्स में बड़ी मुमासलत हो, जिसके मुतालिक मुझे शोर नहीं है क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ा हुआ साइफर, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा अपने तजर्बे की बुनियाद पर कि इस तरह के बहुत सारे साइफर जो हैं वो आते रहे हैं, बड़ी सख्त बातें की। मैं कई मिसालें भी दे सकता हूं। सॉरी मैं वजाहत कर लूं, सॉरी आपको एक में काट के, आप जो कह रहे हैं मैंने नहीं पढ़ा साइफर, वो आप ये कह रहे हैं ना कि ओरिजिनल साइफर आपने नहीं पढ़ा। ये जिस खबर पे आप अभी तबसरा कर रहे हैं वो तो आपकी नजर से गुजरी है ना? जी वो पढ़ा है। जी कंटिन्यू। आप कह रहे हैं आप बहुत सी ऐसी मिसालें भी दे सकते हैं, आप कह रहे थे। हाँ, मतलब है कि याद है कि जब पाकिस्तान की एटॉमिक डिवाइसेस हमने एक्सप्लोड किए थे इंडिया के उसके रिस्पांस में, तो इन बिटवीन 11 मई और 28 मई के दरमियान अमेरिका ने एक तुमार बांध दिया था कई किस्म का, कभी धमकियां और कभी कुछ और कभी कुछ और कभी वैसे इंसेंटिव्स देते थे। प्रेसिडेंट क्लिंटन ने फोन पर बड़ी सख्त बातें की, लेकिन पाकिस्तान ये यानी होता है, इसको आप कंस्ट्रू नहीं कर सकते कि जी उसकी वजह से रजीम चेंज होने की। चेंज की अमेरिका की हिस्ट्री है, वो एक सेपरेट बहस है कि वैसे हो इस किस्म की जो जबान इस्तेमाल की गई, जो रिपोर्टेडली इस न्यूज में भी है और जो बताया भी गया है, ये यकीनन बहुत अनडिप्लोमेटिक जबान थी, मदाखलत के जिम्रे में भी आ सकती है, और उस पर यकीन एहतजाज बनता है जो हुआ भी। इससे ज्यादा मैं इसको कोई ज्यादा अहमियत नहीं देना चाहता, इससे ज्यादा।
اچھا ٹھیک ہے. اچھا یعنی سر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب مئی 1998 تھا نا وہ جب ہوا یہ سارا معاملہ, اور اس کے بعد اکتوبر 99 میں حکومت چلی بھی گئی, وہ حکومت جو 2 تہائی والی تھی, تو اب اس کو اس سے تعبیر کر دیا جائے جناب ایسے ہی کہ تعبیر کر دیا جائے کہ صاحب دیکھیے امریکہ نے اتنے سخت بیانات دیے, ہم سے ناراض بھی تھا, اور 1.25 سال بعد گورنمنٹ بھی گئی, ہینس پروف کہ امریکہ نے گرایا. تو یہ اٹ از ناٹ دیٹ سمپل, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں جی میں یہی کہہ رہا ہوں جی, 1+1 نہیں بنتا ہے یہ والا, کیونکہ یہ دیکھیے جہاں امریکہ نے انٹرونشن کیا, آپ صرف گوگل کر لیں امریکہ اینڈ ریجیم چینج, گوگل کر لیں, آپ کو نظر آ جائیں گی کہ لیٹن امریکہ میں بھی اور دنیا بھر میں امریکہ نے بہت رجیم چیزیں اوورٹ بھی کی ہیں اور کوورٹ بھی کی ہیں. اور ڈاکٹر مصدق کی سب سے زیادہ بڑی مثال ہے ہمارے ساتھ پڑوسی ملک ایران میں, کہ کس طرح CIA باقاعدہ شاہ کو واپس لے کر آئے. یہ ہسٹری ہے, لیکن وہ اس طریقے سے ہر ایک کیس ڈفرنٹ ہوتا ہے, لیکن اس طرح کبھی نہیں ہوتا ایک اسسٹنٹ سیکرٹری جو ہے وہ لکھ دے تو اس کی وجہ سے. بعد میں آپ نے دیکھا کہ خود PTI کی قیادت نے بھی یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ شاید ایسا نہیں ہوا تھا, اور وہ تو خود چیئرمین نے بھی کہہ دیا تھا. جی صحیح ہے. اچھا پھر آپ نے جملہ کہا کہ ہاں مداخلت ہوئی ہوگی, تو اب وہ کہتے ہیں جناب کہ مداخلت تو سازش ہوئی نا, مطلب تو کیا یہ مداخلت ان ٹرمز میں جس طرح ہم جب خبریں پڑھا کرتے تھے 2006 میں, تو ہم ہر آئے دن یہ بیان پڑھتے تھے کہ جناب ہمارے وزیر خارجہ یا سیکرٹری خارجہ فلاں نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کا یہ بیان ہمارے انٹرنل امور میں مداخلت کے مترادف ہے. تو یہ ان ٹرمز میں میرا آپ کہتے ہیں کہ مداخلت ہوئی, جب آپ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ مداخلت ہو گئی. ہاں جی, وہ یہی ہے کہ ہمارے جو داخلی امور ہیں, ایک سفارتی آداب یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر نہیں آپ اپنے کامنٹس دیتے, اور امریکہ کے جو اس وقت اسپوکس مین ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہمارا اس طرح کا کوئی مطمع نظر نہیں تھا, اگر مقصد یہ تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سٹوری کچھ ضرورت سے زیادہ ہماری داخلی سیاست کا شکار ہو گئی, ورنہ سائفرز آتے ہیں اس میں بڑی سخت زبان بھی کئی بار کی جاتی ہے, اور اس نے بھی ڈونلڈ لو نے بھی یقیناً باتیں کوئی مناسب نہیں کی, اس پہ احتجاج بھی کیا گیا, نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی یہی کہا. سر جب آپ سفیر رہے, اگر آپ کوٹ کر سکتے ہو تو کوٹ کیجئے گا, نہ کر سکتے ہو تو مرضی آپ کی, لیکن خالی اگر ہاں یا نہ بتا سکیں تب بھی کچھ ایسا ہوا کہ آپ کو کسی اور ملک کے عہدیدار نے ایکسٹریم ڈسپلیجر شو کیا ہو سٹنگ گورنمنٹ کے بارے میں کہ یار کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت, یا کیا کر رہی ہے آپ کی فوج یار؟ جی اس طرح سٹنگ گورنمنٹ کے بارے میں تو نہیں, لیکن وہ ہماری افغان پالیسی کے حوالے سے بڑے سخت باتیں کرتے تھے, اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے خیالات کبھی اوورٹ بھی تو ہوتے تھے اور کوورٹ بھی. وہ یہی کہتے تھے کہ جی آپ ہمارے ساتھ سیدھا نہیں کھیل رہے, ڈبل کھیل رہے ہیں یہ وہ, اور ہم ان کو کہتے تھے کہ جناب آپ غلط طریقہ اختیار کیا ہوا ہے, ملٹری وکٹری ڈھونڈ رہے ہیں, وہاں ملٹری وکٹری ہے نہیں, پولیٹیکل سولوشن ہے. جس طرح ان دس کیس ہماری رشین پالیسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ان دس پرٹیکولر کیس. اور سر یہ بھی بتا دیجئے, اب معاملہ یہ ہوا ہے اگین اس اسمپشن کے ساتھ کہ یہ سائفر بنون درست ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اخبار کے, ایک جریدے کے, ایک ویب سائٹ کے ہاتھ لگ گیا سائفر. یہ بڑی انیوژل بات ہے. تو اب مجھے تو ظاہر ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو بس جن لوگوں کو سائفر تک رسائی ہوتی ہے ان میں سے کسی ایک نے دیا ہے. تو سائفر جو آتا ہے ان تک آفیشلی کن کن لوگوں کی رسائی ہوتی ہے بتائیں, تاکہ پھر یہ تو طے ہے نا کہ اگر لیک ہوا ہے تو انہی میں سے کوئی ایک ہے, بس سیدھی سیدھی بات ہے. کن کن تک رسائی ہوتی ہے؟ دیکھیں وہ جب سائفر آتا ہے تو فارن سیکرٹری اس کی ڈسٹریبیوشن کو ڈٹرمن کرتے ہیں. اس طرح کا ڈاکومنٹ یقیناً نو سرکولیشن میں چند لوگوں کے پاس گیا ہوگا, وزیر اعظم اس میں یقیناً شامل ہیں, وزیر خارجہ ہیں, آرمی چیف ہیں, اور اس طرح کی کچھ شخصیات کے پاس گیا ہوگا. اور لیکن جو سائفر کی کاپیز بنتی ہے وہ نمبر ہوتی ہے, ہر کاپی اوریجنل کاپی ہوتی ہے, اور اس کو اکاؤنٹیبل ڈاکومنٹ ہے, اس کو واپس کرنا یا ڈسٹروائے کرنا ضروری ہے. ہم تو ہمیشہ اپنے جہاں پہ بھی رہے اس کو لاک اینڈ کی میں رکھتے تھے, اخیر پہ ڈسٹروائے کرواتے تھے یا واپس کر دیتے تھے, کیونکہ بعد میں ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے. یعنی جس نے بھی یہ سائفر دیا ہے, جو بھی, مجھے نہیں پتا کس نے, وہ باقاعدہ ایک جرم کا مرتکب ہوا ہے. اگر پتہ لگ جائے کس نے تو مجرم جرم کا مرتکب ہوا ہے. جی میرا خیال ہے اس کی اوتھینٹسٹی پہلے تو چیک کرنی پڑے گی کہ یہ وہی کنٹینٹس ہیں کہ نہیں, اور پھر دوسرا سوال آئے گا کہ اگر یہ وہی ہیں تو پھر یقیناً میرے خیال میں انویسٹیگیشن کی آلریڈی انٹیریئر منسٹر بھی بات کر رہے تھے کہ یہ انویسٹیگیٹ تو ہونا ہے کہ یہ وہاں تک ڈاکومنٹ پہنچا کیسے, یہ اگر یہ صحیح ہے تو. وہ کہتے ہیں کہ بڑے معصومانہ انداز میں کہ کسی ایک ملٹری سورس نے میں دیا ہے اور پی ٹی آئی نے نہیں دیا. بھائی اب اگر ایک لمحے کو اگین یہ بات بھی صحیح مان لیں تو ملٹری میں کس لیول کے لوگوں تک جاتا ہے؟ آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف, بس یہی ہے یا اور نچلے لیول تک بھی جاتا ہے سائفر؟
नहीं, बस मैक्सिमम CGS तक जाता है जी। तो ये मैं नहीं समझता कि मिलिट्री इतना मतलब ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, इस तरीके से वहां लीक करके अपने पाकिस्तान को रुसवा करना, ये तो नाकाबिले फहम बात है जी। और ऐसा आखिरी नहीं होगा। सवाल, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, इन दिस केस इमरान खान और कोई भी हो, उसका टेलीविजन इंटरव्यू में कहना कि वो एक सैफरी कॉपी थी मेरे पास, लेकिन वो पता नहीं कहाँ खो गई है वो। इट इज स्ट्रेंज, अनयूजुअल। हाँ, मेरा ख्याल है कि अब मुझे नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो वहीं पे होती है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के नाम पे जाती है वजीर आजम के लिए, तो अमूमन प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास रखी जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे एजाज सोई साहब, जो कि फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं और अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर भी रहे हैं, और वो इस सारे मामले में अपनी राय और अपनी ओपिनियन दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब, जो कि भी बहुत अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद से ज़ाहिर एक बिल्कुल नई सूरत हाल का शिकार है। इस सूरत हाल में बहुत सारे रहनुमा जेल में गए हैं, बहुत सारे रहनुमा जेल में गए और बाहर आए, सीधा निकलते ही करीब तरीन प्रेस क्लब का रुजू किया और कहा कि भाईजान हमारा कोई ताल्लुक वाल्लुक ख़त्म, सियासत ऐसे कुछ नहीं कर रहे, और फिर वहाँ से अपने घर चले गए। कुछ, अब ये फहरिस्त बहुत छोटी हो गई, जिन्होंने प्रेफर किया कि नहीं वो जेल में ही वक्त गुजारें, और उनमें से भी मैं अगर सही रिकॉल कर रहा हूं तो शायद 2 ही लोग हैं जो कि जेल में भी रहे, फिर अलल ऐलान आज भी अपनी पार्टी के साथ भी खड़े हैं और अब बाहर आ गए। एक शाहमूद कुरैशी साहब हैं, जो कि ज़ाहिर टॉप मोस्ट लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब के बाद, और एक जनाब अली मोहम्मद खान साहब हैं। अली मोहम्मद खान साहब 8 मरतबा रिहा हुए और गिरफ्तार हुए, रिहा हुए गिरफ्तार हुए, और अली मोहम्मद खान साहब 80 रोज़ गिरफ्तार रहे। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में एक तवीर से बात मौजूद हैं। ये भी आपने शायद देखा हो कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया वगैरह पे, मुझ समेत, जो कि PTI के से या कुछ लोगों से अगर वो ज़ाती इख्तिलाफ भी रखते हैं, तो बहरहाल अली मोहम्मद खान साहब के हवाले से उनकी राय बड़ी ये थी कि जनाब ये एक मुश्किल वक्त है और ये आसानियाँ हों, अल्लाह करे, बहुत दुआगुल थे लोग। बहरहाल मुझे खुशी है अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिजाज अच्छे हैं, तबीयत ठीक ठाक अली मोहम्मद खान साहब? शुक्रिया वसीम भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मेरी मुस्कुराहट दिल से नहीं है, क्योंकि मुझे खुशी है कि मैं बैठा हूँ, लेकिन दिल उदास है, क्योंकि न सिर्फ मेरे मुल्क का बल्कि मेरी उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा लीडर जो है वो जेल में है। और किस जुर्म में जेल में है? इस जुर्म में जेल में है कि उसने करप्शन नहीं की, क्योंकि जिन्होंने की है वो जहाँ है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन बहरहाल उस पर तफसीली बात भी करेंगे। तो खान साहब के लिए दिल उदास भी बहुत है, लेकिन इस पे भी अल्लाह का करम है कि इमरान खान साहब खड़े हैं, मुल्क के लिए खड़े हैं, और इल्ज़ामात हैं उन पे। इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करेगा, अदालत की जरिए खान साहब निकल आएंगे, अल्लाह करम करेगा। बहरहाल आपके अच्छे कलमात का शुक्रिया, और इंशाअल्लाह पहले की तरह तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मैं एक बात पे बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ पूरी कौम का, और ख़ासकर मेरी वालदा का भी, और आप जैसे दोस्तों का भी, कि उन्होंने दुआएं की, और उसकी वजह से अल्लाह ने मुझे इस्तिकामत दी, वरना जेल जो है वो आसान नहीं है। इस बात का भी मैं इजहार करना चाहूँगा कि जेल की सऊबत अपनी जगह, लेकिन अल्लाह के करम से अल्लाह ने जेल में इज्जत से रखा। कोई तशद्दुद इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं थी, लेकिन जेल का एक इम्तिहान बहरहाल होता है। और ये चीज़ हमेशा मुझे एतमाद देती थी कि इमरान खान साहब की और मेरे मुल्क के लोगों की कुछ तवक्कुआत हैं मुझसे, तो एक विजन पे पाकिस्तान के साथ हूँ, तो बगैर किसी जुर्म के जेल में हूँ, कोई बात नहीं, इम्तिहान आते रहते हैं। जेल की ज़्यादा बातें करना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि ऐसा मैंने बड़ा तीर नहीं मारा। मुल्क के लोगों ने गोलियाँ खाई हैं, अपने खानदान गंवाए हैं, बॉर्डर्स पे गोलियाँ खाई हैं, लोगों के खानदान हिंदुस्तान में रह गए जब पाकिस्तान बन रहा था। मेरे अपने दादा मरहूम पीर मोहम्मद साहब पाकिस्तान बनने के दौरान तहरीक में वो भी जेल में गए, डेरा इस्माइल खान में कोई 2-3 महीने उन्होंने भी काटे। तो कोई बात नहीं, आप मैं हम सब मुल्क के लिए कुर्बानियां देंगे, कोई बॉर्डर पे, कोई मुल्क के अंदर। मेरी दुआ ये है कि सारे टर्मोइल के बाद अब चूंकि गवर्नमेंट मियाँ साहब की चली गई है, तो अब एक देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, उसको हम ग्रैब करें सब, हुकूमत भी, सियासी भी, गैर सियासी। अच्छा अली भाई, मैं इसी पे आता हूँ कि वो अपॉर्चुनिटी क्या है और उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाए। जस्ट अ क्विक कमेंट, फिर हम आगे बढ़ते हैं तफसील से बात की बगैर। लेकिन आपने बात की कि वो तो जाहिर है इंसान को किसी 5 स्टार होटल के रूम में भी कैद कर दिया जाए तो वो इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है, जेल इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है, तो वो तो है अपनी जगह जाहिर है। और पाकिस्तान में जेल के हालात कैसे हैं वो सबको पता है, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह ना करे कोई तज़हीक,
کوئی تذلیل کا پہلو یا کوئی ٹارچر یہ والا معاملہ بہرحال نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ نہیں بادامی صاحب، میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا تھا. ظاہر ہے ہم سیاسی لوگ ہیں اور کوئی باڈی ٹارچر یا تضحیک کا تو پہلو نہیں تھا، لیکن جیل میں ہونا بتا خود ایک امتحان ہے. ایک چیز البتہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا جی کہ دو چیزوں نے بڑی تکلیف دی. ایک، جب میری والدہ محترمہ جو خود بیمار بھی رہتی ہیں، شی از 80+، جب وہ اڈیالہ مجھ سے ملنے آئیں تو پہلی دفعہ تو 5-6 گھنٹے انتظار کرایا گیا، ملنے نہیں دیا گیا، اور ان دنوں گرمی بھی زیادہ تھی. اس کے بعد جب وہ آئی ہیں مجھ سے ملی تو ان کو جیل میں دیکھ کے مجھے یہ احساس ہوا کہ یار اس عمر میں ان کا جیلوں میں میرے پیچھے پھرنا اس طرح بنتا نہیں، کیونکہ میں ملک کے لیے جو بھی سٹینڈ لوں، جو بھی کروں، وائی شی تھنگ پرائس. لیکن انہوں نے جاتے ہوئے مجھے ایک بات کی جو بڑی مشہور بھی ہوئی. اس طرح انگلی ہلا کے انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہنا، اور پشتوں میں کہا کہ جنگ کے خپل مورچہ خالی مپریدا، کہ مقابلے میں اپنا مورچہ خالی نہ چھوڑنا. تو ان کو جیل میں دیکھ کے دکھ بڑا ہوا، حوصلہ بھی بڑا ملا. لیکن ایک چیز نے جو مجھے دکھی کیا بہت زیادہ اس کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے جیل میں رکھا، میں نے کوئی جرم کیا ہوگا آپ کی دانست میں، میرے خیال میں تو میرا جرم یہ تھا کہ میں نے جرم نہیں کیا. لیکن جب بہت سی گرفتاریوں کے بعد اڈیالہ، چیلم، پشاور، وہاں سے نکلے 3 MPO یہ وہ، جب مجھے دہشت گردی کی عدالت میں اپنے شہر مردان میں پیش کیا گیا تو ایک ایسے شخص پہ جس کے لیے پاکستان کا جھنڈا اور پاکستان اپنی ذات سے زیادہ قیمتی ہے، اس پہ دہشت گرد اور ملک سے غداری. کیا علی محمد ایک غدار ہے اور وہ دہشت گرد ہے؟ اگر میں غدار اور دہشت گرد ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پارلیمان میں اور 10 سال جو میں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور جو میں نے پاکستان کے اداروں، نظریاتی صنعتوں کی حفاظت کے لیے جو میں نے شریعت جیسے لوگوں نے، مراد سعید جیسے لوگوں نے کیا، تو ٹھیک ہے ہم نے اپنی دھرتی کا قرض اتارا ہے. لیکن بے وطن پاکستانی کو جب آپ دہشت گرد کہیں گے، جب آپ اس کو غدار کہیں گے، تو مجھے پھر نہیں پتا کہ غدار کو پھر آپ کیا کہیں گے اور دہشت گرد کو پھر آپ کیا کہیں گے. اب علی بھائی اس بات سے عدالت سے تو میرا کیس دہشت گردی کا 9 مئی کا ختم ہو گیا، ڈسچارج ہو گیا. لیکن دل جو اس نے توڑا ہے وہ داغ دھلتے دھلتے اس بات سے علی محمد خان صاحب بھی یہ کہتا ہے ببانگے فتوے نہ بانٹیں، اور اب بھی یہ کہہ بالکل ٹھیک ہے کہ غداری کے فتوے نہ بانٹیں. جو لوگ پاکستان زندہ باد کہتے ہیں ان کو دیوار سے نہ لگائیں. بالکل صحیح. اب سوال سن لیجئے، بالکل صحیح علی محمد خان صاحب، اس بات سے سوال سن لیجئے، بالکل ٹھیک ہے. اس بات سے ببانگے دوہل اور بلا یعنی بدون استثناء اس پہ کوئی افسن بٹ لگائے بغیر واشگاہ الفاظ میں اتفاق کرتے ہوئے جو آپ کہہ رہے ہیں، میں سوال کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم پچھلے دور میں بار بار سوال کہتے رہے کہ بھائی اپنے سیاسی مخالفوں کو، جب آپ کی گورنمنٹ تھی ان کو آپ کی جو رائے ہے وہ کہیں بھائی، لیکن اتنی آسانی سے غداری کا سرٹیفکیٹ نہ دیں. لیکن میں نے دیکھا ہر لیول پر یہ ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ وقت ہے کہ اس ٹرینڈ کو پھر ختم کیا جائے؟ ہر لیول پہ ہوگا. کیا مطلب؟ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ بھائی یہ فوج پہ تنقید کرتے ہیں، اور آپ مجھے بتائیں فوج پہ تنقید غداری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک دوسرا، ایک ٹیلی فون آڈیو لیک آپ نے بھی سنی ہوگی. میں تو اصولاً تو آڈیو لیک کے خلاف ہوں، میں ٹھیک ہے، کسی کی بھی ہو ہی نہیں چاہیے، لیکن ارسلان بیٹا غداری سے لنک کرو سب کو، اور پھر غداری سے لنک ہوتے بھی تھے سارے. تو پھر یہ رائٹ موقع ہے نا کہ پھر آپ کو یو ہیو بین تھرو اٹ، اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کتنے دل گرفتہ ہے اس بات پر. تو پھر آپ کہیے نا کہ وہ ارسلان بیٹے نے کیا ہو یا چیئرمین صاحب نے کیا ہو، آپ کیا کسی نے بھی کیا ہو، بھائی غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند ہونا چاہیے اس ملک میں. پھر دیکھیں وسیم بھائی، یہ تو آپ آج کی یا سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. میں آن ریکارڈ ہوں، یہ نہیں کہ ابھی میں جیل سے آیا ہوں تو میں یہ بات کر رہا ہوں. لیکن اپنی پہلی اپوزیشن جو 2013 سے 18 کے بیچ میں تھی، اور پھر اپنی حکومت ایز اے منسٹر بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ کسی بھی شخص پہ آپ مقدمہ چلائیں، مقدمہ چلنے کے بعد جب کوئی چیز ثابت ہو جائے بے شک اس کو کہیں. لیکن جس طرح مشرف صاحب کے دور میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو ہتھکڑی لگائی گئی، جی وہ ہتھکڑی ان کو نہیں، وہ 22 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کو تھی. اور اسی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہوا، جو ان کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، جو ان کے ساتھ یہ سارا ہو رہا ہے، تو اس کو پوری قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے ملک کا فائدہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعظم ایک شخص ہوتا ہے لیکن وہ علمبردار ہوتا ہے 22 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کے. اس کا تعلق جس بھی جماعت سے ہو، پی ٹی آئی ہے، نون ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی وزیر اعظم ہے
اس کے عہدے کی بھی ایک تقدس، ایک حرمت ہے. ہاں. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ معزز ہیں اور سب کی عزت ہے. میں نے بہت سے لوگ ایسے ہیں، دیکھیں بادامی صاحب بات کی اور جاری ہے، آپ کے ٹاپک پہ ماننا چاہوں گا، لیکن ایک بات کرتے ہوئے چلوں کہ بہت سے لوگ میرے دوست ہیں، میں کسی پہ برا نہیں کہتا، میری جماعت میں رہے چلے گئے کیونکہ مجبوری ہوگی، میں کسی کا نام لے کے کیونکہ ہم نے اکٹھے کھایا پیا ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ پریس کانفرنس جیل کے بعد مزہ نہیں کرتی. ہاں. 11 مئی کو جب میں گرفتار ہوا تو میں کسی احتجاج میں نہیں، میں ہاں. سپریم کورٹ جا رہا تھا اپنے لیڈر کے کیس کے لیے. لیکن اس سے پہلے میرا ایک ویڈیو پیغام تھا کہ جو جناح ہاؤس ہے اس کا حملہ جو ہے وہ علی محمد کے گھر پہ ہے، وہ عمران خان کا گھر علی محمد کا تو گھر. 9 مئی کے واقعے میں جو بھی ملوث ہے اس نے یہ دہشت گردانہ عمل انجام دیا ہے، جو بھی ملوث ہے 9 مئی میں ان کو سزا دیں وسیم بادامی صاحب، ان کو سزا دیں جنہوں نے کیا. لیکن جو بھی منصوبہ ساز ہے وہ دہشت گرد ہے، جو بھی منصوبہ ساز ہے، پتہ نہیں کون ہے. یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے کرم سے تحریک انصاف پڑھے لکھے لوگوں کی، مڈل کلاس کی جماعت ہے، محب وطن لوگوں کی جماعت ہے، اور ہمیں کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں جن لوگوں نے کیا ہے، چاہے ہم میں سے ہیں کوئی تیسرا آ گیا ہے، دیکھیں اس سے اداروں کے اور عوام کے بیچ میں جو فاصلے کریٹ ہوئے ہیں یا ہو سکتے ہیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. تو علی محمد صاحب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی دیکھو، تو وطن مضبوط ہوگا. اگر کوئی یہ کہے کہ یار دیکھو میرے چیئرمین کو پولیس نے تھوڑی اٹھایا تھا، میرے چیئرمین کو تو رینجرز نے اٹھایا تھا، جو نیم فوجی دستہ ہوتا ہے، تو پھر احتجاج بھی جی ایچ کیو پہ ہونا تھا نا یار، اور کہاں ہونا تھا؟ تو یہ دلیل ٹھیک ہے آپ کے خیال میں یا غلط ہے؟ دیکھیں میں تو اس بات پہ بہت زیادہ کلیئر ہوں وسیم صاحب کے جذبات میں، چاہے کوئی کچھ بھی بات کہے، لیکن سیاست کا اور سیاسی احتجاج کا اس کا فورسز سے کوئی تعلق نہیں ہے. چاہے آپ کا جتنا بھی گلا ہو، آپ پریس کلب کے سامنے جا سکتے ہیں، جائیں وہاں کریں، آپ عوامی جگہ پہ جا کے کریں، کیونکہ یہ سیاست دان بیسیکلی اداروں کے اور عوام کے بیچ میں ایک رابطہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی یہ دلیل دے تو غلط دلیل دیتا ہے، جو میں نے آپ سے کہا یہ دلیل دے تو ٹھیک دلیل ہے یا غلط دلیل ہے؟ نہیں، کسی بھی صورت میں ہماری جو دفاعی ادارے ہیں، جو ہماری انسٹالیشنز ہیں، اس پہ کسی سیاسی مقصد کے لیے کسی کا جانا بنتا نہیں ہے، نہ ماضی میں ہوا، ماضی بعید میں، اور نہ کبھی مستقبل میں ہونا چاہیے. میں سمجھ رہا ہوں جو لوگ بات کر رہے ہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. آپ اسے ایگری نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور علی صاحب آپ کا احتجاج عوامی جگہوں پہ ہونا چاہیے. اور میں ایک بات اور بھی آپ کو کہوں، دیکھیں کبھی بھی تحریک انصاف نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے وہاں احتجاج کریں اور آپ جو ہے فوجی انسٹالیشنز کے قریب بھی جائیں. ہمیشہ تحریک انصاف پرامن رہی ہے، ہمارے بڑے بڑے دھرنے، بڑے بڑے لانگ مارچ ہوئے ہیں. لیکن اس بات پہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ سطح پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ایک احتجاج جو عوامی جگہ پہ تھا اس میں کچھ وہ نہیں علی صاحب، جو میں نے ابھی بیان آپ کو بتایا وہ چیئرمین پی ٹی آئی کا بیان ہے، انہوں نے آن ریکارڈ کہا ہے، یوٹیوب پہ بہت دفعہ کہا ہے کہ بھائی مجھے فوج نے اٹھایا تھا تو میرے لوگ جی ایچ کیو جائیں گے نا، اور کہاں جائیں گے. انہوں نے اعلیٰ ترین لیڈرشپ نے کہا ہے، جسٹیفائی کیا انہوں نے. دیکھیں جو پرنسپل پوزیشن ہے، اور ہمیشہ عمران خان صاحب نے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم اور وزیر اعظم کی کرسی ہٹنے کے بعد بھی ایک بات برملا کی، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہت ہی کلیئرٹی کے بعد یہ بات ہوگی. اس پہ اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ خان صاحب نے ایز اے وزیر اعظم کہا تھا اور بڑا دل کر کے کہا تھا کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی انہوں نے کہا کہ میرے سے زیادہ میرے ملک کو میری فوج کی ضرورت ہے. تو خان صاحب نے اپنے اداروں کو مقدم کیا. بعد میں جب حکومت چلی گئی تو یہ سارے بیانات بھی خان صاحب کے ہیں. کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے احتجاج کا نام لے کے، ان لوگوں کو ہم ضرور اسپیسیفائی کریں جن لوگوں نے بیچ میں آ کے کام کیا ہے. ان لوگوں کے بارے میں کیا کہے گا علی صاحب جو پارٹی آپ کھڑے رہے نا پارٹی کے ساتھ، یہ کیوں چھوڑ کے چلے گئے 2 دن 1.5 دن؟ آپ 80 دن رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل کی سختیاں تھیں، ظاہر سی بات ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ تذلیل تہذیق نہیں ہوئی. یار جیل کا اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے. 1.5 دن 2 دن، حالانکہ میں جانتا ہوں آپ ان لوگوں میں سے تھے کہ آپ اتنے زیادہ منظور نظر نہیں تھے، چونکہ آپ اپنا موقف رکھتے تھے، آپ ہاں میں ہاں ملانے والے، آپ کاسا لیس نہیں تھے. وہ جو کاسا لیس تھے، جو ہاں میں ہاں ملاتے تھے، جو غداری کا، وہ 1.5 دن میں کیوں نکل لیے؟ آپ تو کھڑے، آپ بیٹھے رہے 80 دن، کیا ہوا؟ بس میں ان کے بارے میں کیا کہوں، ساتھ ہم چلے ہیں اور بہت سے اس میں میرے سے سینئر ہیں. بس میں صرف اتنا کہوں گا کہ امتحان زندگی میں آتے ہیں. اگر آپ کسی شخص کے ساتھ ویژن پہ اس کے ساتھ ہیں، ایک مقصد، عظیم مقصد کے لیے، تو پھر آپ مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. ویسے بھی ہمارا جو کلچر ہے، پنجاب کا کلچر ہے، پشتون کا ہمارا بالخصوص ہمارا ادھر کا کلچر ہے کہ آپ اپنے محسن کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ، اپنے بزرگ، اپنے دوست کے ساتھ مشکل میں کھڑے رہتے ہیں. میں ان کے بارے میں کچھ دوبارہ میں کہوں گا، کچھ برا نہیں کہنا چاہتا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مزید ان کا اس عظیم تحریک میں رہنا قبول نہیں تھا. یہ تحریک، بادامی صاحب میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں، یہ تحریک پاکستان کے مڈل کلاس کی محبت کا ایک نام ہے.
اس محبت کو انہوں نے عمران خان کا نام دیا، اور خان نے ہمیشہ 50 سال سے پاکستان کا جھنڈا اونچا ہی رکھا ہے. کیونکہ میں نے آج ایک بات بھی کی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کی حب الوطنی پہ سوال اٹھاتے ہیں. یار آپ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب عمران خان کے دائیں ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا تھا، اور آج بالکل ٹھیک ہے. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں حب الوطنی پہ کسی کی شک ہی نہیں کرنا چاہیے. ٹورڈز دی اینڈ علی محمد خان صاحب پاکستان کا جھنڈا ہے. بالکل ٹورڈز دی اینڈ ابھی آپ نے ایک منظر بیان کیا جو کہ یقین جانیے مجھے دیکھ کے مجھے سن کے تکلیف ہوئی. اللہ جانتا ہے کہ آپ کی والدہ آئیں اور سارا کچھ ٹھیک ہے. اور آپ نے شروع میں کہا کہ میرا چیئرمین جیل میں بیٹھا ہے اور دیکھو اس نے کیا کیا. یہ پاکستان نے پہلی مرتبہ نہیں ہوا. آج سے 3 سال پہلے ایک اور وزیر اعظم تھا وہ جیل میں بیٹھا تھا. آپ کے خیال میں وہ ٹھیک جیل میں بیٹھا تھا؟ اچھا چلیں اس کو بھی اگر چھوڑ دیں اور آگے بڑھ جائیں اگر، ورنہ آپ کہیں گے عدالتی وہ لمبی بڑی بحث ہو جائے گی. جب اس وزیر اعظم سے اس کی بیٹی ملنے جائے اور بالکل اس کی بیٹی کو اسی کے سیل کے اندر جا کے بیٹی کے سامنے پکڑا جائے، اس کے سامنے اس کی بیٹی کو ہتھکڑی لگائی جائے، حالانکہ یہ کام باہر آگے بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ سامنے لگائی جائے تاکہ اس کو توڑو ذرا. تو یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ احتساب ہو رہا تھا یا یہ انتقام ہو رہا تھا؟ دیکھیں میں نے نہ اس دور میں سپورٹ کیا اور نہ میں کر سکتا ہوں، بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں بھی لے کے چلوں. آپ مریم بی بی کی بات کر رہی ہیں، لیکن ان سے بہت زیادہ قداور شخصیت ہماری ایک اور بڑی بہن اللہ ان کی مغفرت فرمائے بینظیر بھٹو شہید تھیں، اور ان کی بک ڈاکٹر آف دا ایسٹ اگر کسی نے نہیں پڑھی تو ان کی ضرور پڑھیں. فاطمہ جناح بی بی کی ضرور پڑھیں. اس سے احساس ہوگا کہ ہماری ان خواتین نے کتنی تکالیف اٹھائی ہیں. میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں اس بحث میں پڑے بغیر کہ کس نے کیا کیا، آئیں اب وقت ہے زخموں پہ مرہم رکھنے کا. حکومت جا چکی ہے. کیا کرنا چاہیے؟ ساری جماعتوں کو ساتھ بیٹھنا چاہیے، پی ٹی آئی پی ڈی ایم کی سب کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. دیکھیں اگر کوئی یہ کہنا بادامی صاحب کہ اختلاف ختم، اختلاف اب تو میرے چھوٹے بھائی آپ کا میرا اختلاف رہتا ہے. جی بالکل رہتا ہے، بحث کرتے ہیں کبھی کبھی آپ ہم اکٹھے چائے پیتے ہیں، بالکل ایسے ہی، اختلاف بھی کرتے ہیں بالکل ایسے ہی. تو میں یہ نہیں کہتا کہ اختلاف، اگر اختلاف ختم ہو پھر تو ساری ایک ہی جماعت بن جائے نا. اختلاف رکھتے ہوئے پاکستان اور 22 کروڑ عوام کی خاطر سیاسی جو ہمارے زعماء ہیں اور جو ہمارے ملٹری جو ہمارے لیڈرشپ ہے سب سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس مشکل سے قوم کو نکالیں. اس میں کسی کا فائدہ نہیں، اور عوام کو ایک موقع ہم دیں. اور جس کو بھی ایک بات اور، جس کو بھی موقع ملے چاہے ہم ہوں یا کوئی اور، اگر ہم آتے ہیں تو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ والے ان کا جو سنت ہے اس پہ چلیں. انتقام کو ذہن میں رکھ کے سیاست نہیں چلتی. ہم نے ملک کو آگے لے کے جائیں. اگر ہمیں اللہ جیت دے تو ہم بڑا دل کر کے اور ملک کو آگے لے کے جائیں اور اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں. اور جو بھی اگر ہمارے علاوہ کوئی اور جیتے، دیکھیں آخری ٹھیک ہے وہ پوائنٹ آ گیا، آپ کہہ رہے ہیں مینڈیٹ ماننا چاہیے. اور آخری سوال یہ علی محمد خان صاحب، مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک بالکل آخری سوال یہ بیٹھنا پڑے گا. آج آپ کی جماعت کی پوزیشن یہ ہے کہ امریکہ نے گورنمنٹ گرائی جو کہ یہاں سے فیسیلیٹیٹ ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے. میرا آپ سے بڑا معصومانہ سوال ہے، اگر آپ کا سیاسی مخالف آصف زرداری یا نواز شریف یہ کہتا تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کس کے، انہوں نے ایک غیر ملکی طاقت کے کہنے پہ عمل کیا. ابھی اس بحث میں جائے بغیر کہ بات صحیح ہے یا نہیں، ایک لمحے کو فرض کریں کہ نواز شریف کا بیان ہے یہ، تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا کہ وہ کون ہے؟ نواز شریف کس کا ایجنٹ ہے؟ آپ تو ان کو تانے مارتے رہے کہ یار مودی کو ساڑیاں بھجواتے ہو، آم بھجواتے ہو. اگر یہ بیان نواز شریف کا ہوتا یا زرداری صاحب کا کسی کا تو آپ کیا کہتے ہو اس کو کہ ٹھیک ہے بالکل صحیح اس کی رائے ہے نواز شریف کی، اس میں کیا ہو گیا؟ دیکھیے بادامی صاحب، جہاں تک سائفر کا تعلق ہے اس پہ دو ہائی پاورڈ سب سے جو پاورفل کمیٹیز ہیں نیشنل سیکیورٹی کی وہ بیٹھی، ایک خان صاحب کے نیچے ایک میاں صاحب کے نیچے. دونوں میں اس وقت کے چیف صاحب بھی تھے اور ڈی جی آئی بھی تھے، شہباز صاحب کے نیچے بھی وہ تھے. دونوں نے ایک ہی بات کی کمیٹیز نے. نیشنل سیکیورٹی کے اعلامیے میں یہ تھا کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے اور ڈیمارش کیا گیا اس ملک کے جو مناسب طریقہ تھا وہ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہوا تھا باہر سے اور بلیٹنٹ ہوا تھا. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کس نے کس کے کہنے پہ کیا، میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان از ناٹ اے بنانا ریپبلک. اس کا وزیر اعظم، اس کا صدر، اس کا چیف آف آرمی اسٹاف یا اس کا چیف جسٹس کبھی بھی غیر محب وطن شخص نہیں ہو سکتا. ہاں ڈفرنس آف اوپینین آپ کا ہو سکتا ہے، باقی ہم سب محب وطن ہیں. کیا اس کا چیف آف آرمی اسٹاف امریکہ کے کہنے پہ یہاں کی حکومت گرا سکتا ہے؟ باجوہ صاحب نے گرائی یا نہیں گرائی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے یہ تو آپ بہت عجیب سا سوال کر رہے ہیں. میں آپ کو دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، یہ میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ لوگ بیچ رہے ہیں پچھلے 15 مہینے سے. بھائی میں وہ جملہ دہرا رہا ہوں. کوئی بھی غیر محب وطن شخص ان عہدوں پہ نہیں بیٹھ سکتا، اور پاکستان کا وزیر اعظم ہو، پاکستان کا صدر ہو یا چیف آف آرمی اسٹاف ہو، وہ کرے گا جو ملک کے مفاد میں ہوگا. اس وقت جو سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی اس کے مطابق ایسے حالات بن رہے تھے. یعنی پاکستان کا صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف جو بھی ہو وہ کم از کم اس حد تک نہیں جاتا کہ کسی غیر ملک کے کہنے پہ اپنے ملک پہ کچھ کر دے. یہ نہیں ہو سکتا کم از کم.
دیکھیں کوئی غیر محب وطن شخص ہمارے ملک کی ان اعلیٰ عہدوں پہ نہیں پہنچ سکتا. دس از ناٹ اے بنانا ریپبلک. یہاں بیلنسز کا ایک سسٹم ہے. دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹھیں اور ملک کو آگے بیٹھیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. علی محمد خان صاحب اوپینین دے رہے تھے اور اپنی آپ بیتی بھی بتا رہے تھے. بریک کے بعد ایک اور بڑے انٹرسٹنگ موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. فرینڈ آپ کے بارے خوش آمدید کہتے ہیں. خیبر پختونخوا میں آج بہت دلچسپ پیش رفت ہوئی ہے, انپریسیڈنٹڈ پیش رفت ہوئی ہے. وہ ہوا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا. یا کیا مطلب؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی, پنجاب اور کے پی میں آ گئے نگراں سیٹ اپ. آج یعنی آپ کو ذرا پہلے ماضی میں لے کے جاتے ہیں کوئکلی. خبر یہ ہے کہ آج تقریباً پوری کی پوری کابینہ گھر چلی گئی. پوری کابینہ گھر چلی گئی. کون سی نگراں کابینہ؟ کیوں گھر چلی گئی؟ اس نے تو الیکشن کرانے تھے. تقریباً پوری کابینہ گھر چلی گئی. معاملہ کیا ہوا ہے؟ معاملہ یہ ہوا کہ خان صاحب کی گورنمنٹ گئی پچھلے سال اپریل میں. جنوری کے مہینے میں, اس سال جنوری میں کے پی کے کی نئی کابینہ آ گئی, نگراں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا اور ان کی ایک کیبنٹ بن گئی. 27 رکنی کابینہ تھی, 15+12, 15 وزیر کچھ مشیران, یہ حلف اٹھاتے رہے. 27 رکنی کابینہ آ گئی. یہ آئی نومبر میں, یہ آئی جنوری میں. اس سے پہلے پچھلے سال نومبر میں وہاں پر گورنر آ چکے تھے حاجی غلام صاحب. حاجی غلام صاحب مولانا صاحب کے رشتہ دار ہیں. تو اب کیا ہوا, جو کابینہ, یہ جو اتحادی گورنمنٹ ہے یعنی کہ پیپلز پارٹی, نون, اے این پی, ان سبوں نے شدید ترین الزامات لگانا شروع کر دیے کچھ ہی عرصے بعد گورنر پہ, جو کہ بھی اپنے اتحادی کے ہی تھے, مولانا صاحب کے رشتہ دار تھے, لیکن بڑے سخت ترین اعتراضات لگانا شروع کر دیے. مثلا ہمارے پروگرام میں عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما نے گورنر کے پی پر ان الفاظ میں اعتراض کیا. مختصراً آپ دیکھیے. آپ فائنینشیل کرپشن کا ان پہ الزام لگا رہے ہیں. ٹو بی مور کلیئر, صرف فائنینشیل نہیں, واٹ ایلس؟ وہ فائنینشیل کر تو رہے ہیں, اس کے ساتھ ایڈمنسٹریٹو کرپشن ہو رہی ہے. پشاور میں تو بالکل انہوں نے اپنے باپ کا جاگیر سا بنایا ہوا ہے. پختونخوا انٹرم گورنمنٹ بنی ہوئی ہے تو اس کو 2 بندے چلا رہے ہیں, اکرم خان دورانی اور غلام علی. تو یہ صورتحال تھی کہ وہ تنقید کر رہے تھے گورنر پہ, اور باقی جو پارٹیاں تھیں وہ بھی گورنر پہ تنقید کر رہے تھے. اس کے بعد ایک کام اور شروع ہوا. بات شروع تو ہوئی گورنر پہ تنقید سے, پھر یہ ہوا کہ نگراں گورنمنٹ پہ بھی تنقید کرنا شروع کر دی. آپ نے ابھی اس کا ایک حصہ دیکھا, ذرا مزید دیکھیے کہ ایمل ولی صاحب جو کہ اے این پی کے ہیں, وہ کے پی کے کی ہی نگراں گورنمنٹ, یہ کوئی باہر کا بندہ نہیں کہہ رہا آپس کی, یہ کے پی کے کی نگراں گورنمنٹ کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. یعنی نگراں حکومت اصل میں یہ 2 لوگ چلا رہے ہیں. جی نگراں حکومت نیوٹرل نہیں ہے, مولانا صاحب کی حکومت ہے اصل میں. ایگزیکٹلی سر, ایگزیکٹلی. یہاں پہ ابھی جو بات ہے, ٹھیک ہے, اشتراک ہے سب کا. آپ کے اپنے بھی 2 بندے وزیر ہیں نا اس نگراں سیٹ اپ میں. تو میرے اپنے بندے وزیر ہیں, اور میری لڑائی یہ بھی ہے کہ مجھے اپنے کوٹے کے حساب سے مجھے وزیر کیوں نہیں دیے. یہ نگران سیٹ اپ ہے, لیکن یہ اس طرح نگران سیٹ اپ نہیں ہے, یہ تو کمپرومائز سیٹ اپ بنے ہیں نا. یہ بڑی دلچسپ پیش رفت تھی جو ہمارے پروگرام میں ہوئی کہ جب خود ایک پولیٹیکل آدمی, یعنی کہ ظاہر بڑے قابل احترام اے این پی کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نگراں گورنمنٹ اس طرح کا کیئر ٹیکر, اس طرح کا نگراں نہیں ہے, بلکہ میرا تو شکوہ ہے کہ میرے کم بندے ہیں اس میں, یعنی کہ ہیں میرے بھی ہیں, اور زیادہ ہونے چاہیے تھے. یہ تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. اٹ از سپوز ٹو بی اے نیوٹرل سیٹ اپ, کیونکہ اس نے تو الیکشن کرانے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی دلچسپ پیش رفت 2 دن ہوئی ہمارے پروگرام میں. اگلے دن ہم نے ایک اور نشست رکھی اور کے پی کے کی ہی پی ایم ایل این, اے این پی اور پیپلز پارٹی کے چیپٹر کے لوگوں کو زحمت دی. فیصل کریم کنڈی صاحب ظاہر فیڈرل کے ہیں, کے پی کے نہیں, ان کو زحمت دی. انہوں نے فردر اس بات کی تصدیق کی, بلکہ ببانگ دوہل کہا ہمارے پروگرام میں, یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ہمارے بندے ہیں اس کابینہ میں, نگراں کابینہ میں ہمارے بندے ہیں. دیکھیے کیا کہا. خیبر پختونخوا میں 28 لوگوں کی کابینہ ہے, اس میں مسلم لیگ نون کے 2 لوگ ہیں, اے این پی کے 2 لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے 2 لوگ ہیں, باقی لوگ کس کے ہیں؟ سارے جے یو آئی کے ہیں. 2 یا 3 ہیں, اے این پی کے بھی شاید زیادہ ہیں, اور نون کے بھی شاید زیادہ ہیں, پی ایم ایل کے بھی شاید 3 ہیں, نہیں 6 ہیں. میرے نزدیک 3 لوگ ہیں جی. نہیں 6 ہیں, دوبارہ چیک کریں لسٹ. ایک وزیر ہے, ایک مشیر ہے, اور ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہے. یہ ہو گئے 3. دوبارہ ہمارے بھی 3 ہیں, ان کے بھی 3 ہیں. اور آپ کے کتنے ہیں کنڈی صاحب؟ نہیں, میں تو مان لوں کہ ہمارے 3 ہیں. معصومانہ سوال, کیا ہم ایک نگراں حکومت کی بات کر رہے ہیں یا یہ پی ڈی ایم کی حکومت چل رہی ہے؟ یہ تو نگراں حکومت ہے, سپوز ٹو بی اے نیوٹرل سیٹ اپ. دس واز ویری انٹرسٹنگ. یہ پروگرام ہوا جولائی کے مہینے میں. اس پروگرام کے تقریباً 15 دن بعد الیکشن کمیشن نے سی ایم کے پی کے کو لیٹر لکھا کہ بھائی آپ کی کابینہ کے کچھ لوگوں کی جو سیاسی وابستگی ہے بڑی واضح ہے. اس کا میں کچھ حصہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے الیکشن کمیشن نے, it has come to the notice of honorable commission through media and other sources that some ministers, advisors and special assistants in the current interim cabinet were appointed
on the basis of political affiliations. انہوں نے مزید اور باتیں بھی لکھی اور آگے انہوں نے یہ کہا الیکشن کمیشن نے CNKPK کو کہ the election commission has desired to request you to denotify such members, advisors and special assistants which are involved in politics immediately. الیکشن کمیشن نے CM کو کہا کہ بھئی آپ کے لوگوں کی سیاسی وابستگی ہیں, پتہ لگ رہا ہے میں میڈیا سے اور باقی حوالوں سے بھی, ان کو ڈی نوٹیفائی کریں. آج اب سے کچھ گھنٹوں پہلے KPK کی 27 رکنی کابینہ میں سے 21 لوگوں نے استعفیٰ دے دیا. یہ کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے, جو کہ بھی استعفیٰ دینے والوں میں شامل ہیں, منسٹر انفارمیشن ٹیکنیکلی ہیں لیکن چونکہ اب تک ریزگنیشن جب تک ایکسیپٹ ہو جائے لیکن انہوں نے عملاً استعفیٰ دے دیا ہے. بیرسٹر فیروز جمال شاہ صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. بیرسٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم عالمی صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تو آپ نے آپ کو کہا گیا اپنے CM کی طرف سے کہ بھائی مہربانی کریں استعفیٰ دیں یا رضاکارانہ استعفیٰ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادامی صاحب, یہ آپ نے جس طرح ابھی بڑا اپنے انٹرو میں سارا بیان کیا ہے, تو الیکشن کمیشن نے ایک مراسلہ بھیجا تھا ہمارے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو, اور جس طریقے سے ابھی آپ نے یہ بتایا اس میں یہی چیزیں جو ہیں جی میں سن رہا ہوں بتائی گئی. جی یہی چیزیں بتائی گئی تھیں, اور پھر چیف منسٹر صاحب نے اپنا سوچ و بچار کر کے کہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے, تو آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ وہ ہمارے چیف منسٹر صاحب جو ہیں بڑے ہی وفادار اور بڑے عزت دار آدمی ہیں. تو انہوں نے ساروں کو موقع دیا بجائے کہ کچھ منسٹروں کو نکالیں اور اپنی کیبنٹ کو وہ ڈاؤن سائز کریں, تو انہوں نے ساروں کو موقع دیا. عزت دار لوگ تھے, عزت سے آئے تھے, اور ان کو کہا گیا کہ اگر آپ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو آپ استعفیٰ دے دیں, یا پھر ہم جو ہے الیکشن کمیشن کے احکامات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کریں گے. تو مجھے اس بات کا کل پتہ لگا, تو میں نے تو اپنا استعفیٰ ان کے امانت دی اور کل ہی ان کو میں نے اپنا استعفیٰ دے دیا. جن لوگوں نے نہیں دیا ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا, مے بی 6 لوگ جو رہیں. ہاں بالکل, کو آپشن دی گئی, تو ان میں سے 19 نے اس وقت میٹنگ میں, اور بعد میں پھر 2 نے بھجوا دیا. تو 21 جو ہیں وہ ابھی انہوں نے استعفے بھجوا دیے ہیں, اور 6 جو ہیں انہوں نے استعفے ابھی تک نہیں بھجوائے ہیں. اور جو سمری ہے ان 6 کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا CM صاحب کی طرف سے. ہاں بالکل جی. تو وہ جو سمری جائے گی گورنر صاحب کو آج رات کو, تو اس میں جو ہے 21 وزراء جو ہیں وہ استعفوں کے بیسس کے اوپر جو ہے ان کی سمری جائے گی جی, اور باقی جو 6 رہ جاتے ہیں تو وہ ڈی نوٹیفائی ہو کے تو مکمل کابینہ جو ہے ہماری 27 رکنی, جس میں 15 وزراء تھے اور باقی ایڈوائزر صاحبان تھے, پوری کابینہ کر جائے گی. تو یہ سارے ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے. یہ تو پھر ان کا سوال ٹھیک ہے. اور سر آپ کی اپوائنٹمنٹ کس طرح ہوئی تھی؟ آپ کو کس نے, ظاہر کسی نے رابطہ کیا ہوگا کہ آپ بنیے منسٹر, کس نے کہا تھا؟ ہمیں چیف منسٹر صاحب کی طرف سے انویٹیشن آئی تھی, اور یہ انہی کا ثواب دید ہے کہ وہ کسی کو اپوائنٹ کرنا چاہے ایز اے چیف ایگزیکٹو, اور وہ جس کو اپوائنٹ کرنا چاہیں, جس کو ہٹانا چاہیں, آئین نے ان کو یہ مینڈیٹ دیا ہوا ہے. اور میں سر آپ کو یہاں پہ ایک بات واضح کرتا چلوں جی سر, کہ یہ جو سیٹ اپ ہے اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ ہے ٹو ہولڈ فری, فیئر اور امپارشل الیکشن, اور لیول پلینگ فیلڈ سب کو دینا. صحیح ہے. آپ جس دن اوتھ لے لیتے ہیں اس چیز کا, اس دن سے آپ پابند ہوتے ہیں کہ آپ اپنی اس اوتھ سے وفا کریں گے. اب ماضی میں جو ہے کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی ایفیلیشنز ہوتی ہیں, لیکن جب آپ اوتھ لے لیتے ہیں تو آپ اس اوتھ کا وفا کرتے ہیں, اور آپ اس کے بعد نہ کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی. مثلا آپ کا پولیٹیکل ٹرینڈ کس طرف تھا؟ آپ کس پولیٹیکل پارٹی کے اس میں تھے جس کے بعد آپ نے عہدہ حلف لے لیا اس عہد کے ساتھ کہ بھئی اب میں اس منصب پہ بیٹھ گیا ہوں, اب میری سیاسی وابستگی ختم؟ اس سے پہلے کس سے تھی؟ یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب آپ اوتھ لے لیتے ہیں کسی چیز کا بھی, جب آپ اوتھ لیتے ہیں آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور کسی قسم کی جانبداری نہیں دکھاتے ہیں. جب الیکشن کمیشن نے اس بات کا نوٹس لیا تو بہتر یہ سمجھا گیا کہ جو ہمارے پچھلے 3 مہینے یا جو بھی گزرے ہیں, اگر اس دوران کسی نے جانبداری دکھائی ہو, اس دوران کسی نے جلسہ جلوس کیا ہو, اس دوران اس کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز آئے ہوں, اس دوران اگر کسی کو الزام ہو,
تو چیف منسٹر صاحب اس کا اپنا سارا جائزہ لیں گے. ٹھیک ہے, اور لیکن آپ کس پارٹی کے متحرک رکن تھے حلف لینے سے پہلے؟ حلف لینے کے بعد تو نیوٹرل ہو گئے, بالکل ٹھیک ہے. ویسے جو اس عمل میں مثالیں اگر پائے گئے تو ان کو واپس نہیں لیا جائے گا, اور وہ ان کی ثوابدید ہے کہ کس وزیر کو وہ واپس لیتے ہیں مثالیں, اور جو نئے یہاں پہ وزراء آتے ہیں. اور دوسری الیکشن کمیشن نے جو بات کی تھی کہ آپ اپنے کابینہ کو جو ہے مثالیں 27 رکنی ہے, آپ اس کو چھوٹا بنائیں. جی وہ تو الگ معاملہ, ٹھیک ہے. لیکن سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی وابستگی حلف لینے سے پہلے, جس طرح گورنر ہوتا ہے کسی پارٹی کا بندہ بند ہوتا ہے, اس کے بعد وہ نیوٹرل ہو جاتا ہے, تو آپ اس سے پہلے آپ کی سیاسی وابستگی کس پارٹی کے ساتھ تھی حلف لینے سے پہلے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک اسی میں بعد میں یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ وابستگیاں جس کی بھی جو بھی ہوں, اس وقت جو ہے مثال کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہوں اس وقت, جب تک آپ کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور نہیں ہوتا. اور دوسرا چیف منسٹر صاحب نے ہمیں یہ بھی کہا کہ آپ ایسی کوئی بات نہ کریں جو متنازع ہو, جس سے ہمارے خیبر پختونخوا کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ مثالیں کوئی اس طرح کی بات یا انگلی اٹھائی جائے. اچھا, یعنی وہ اس لیے آپ بتا تک نہیں رہے کہ میں میری پولیٹیکل افیلیشن تھی کس کے ساتھ, ٹھیک ہے, کہ وہ بات کہیں سیاسی. اچھا سر پلیز میرے ساتھ رہیے تاکہ میں سمر بلور صاحبہ جو ANP کی لیڈر ہیں, بہت قابل احترام, ہمارے ساتھ بھی پروگرام میں, ان سے ذرا موقف جان دوں. سمر صاحبہ السلام علیکم. السلام علیکم بدامی صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اچھی پیش رفت ہوئی ہے آج, یا یہ ایک زیادتی کی گئی ہے کہ استعفے لے لیے گئے سب سے؟ جی میرا تو یہ ماننا ہے کہ یہ بہت اچھی پیش رفت ہوئی ہے, کیونکہ اس جو کیئر ٹیکر حکومت تھی خیبر پختونخوا کی, یہ کافی متنازع ہو چکی تھی, انڈر پرفارم بھی کر رہی تھی. جیسے ہم نے آپ کے ہی پروگرام میں پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, انتظامی امور بھی ان سے نہیں سنبھل پا رہے تھے, اور جو سیکیورٹی کے معاملات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں, جو کہ ہم سب کا ایک اجتماعی مسئلہ ہے, we all have to deal with it together, وہ بھی ان سے نہیں سنبھل پا رہے تھے. تو I think تو اچھا ہوا آپ کے خیال میں. اب یہ نئے ناموں کے لیے آپ سے نومینیز وغیرہ مانگے گئے ہیں کہ اپنے نومینیز؟ نہیں جی, نہ ہم سے نومینیز مانگے گئے ہیں, نہ ہم انٹرسٹڈ ہیں. کل اپنی فیئرویل سپیچ میں شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے کہ میں نے متعدد دفعہ حیدر ہوتی صاحب کو منسٹری آفر کی ہے, وہ بار بار ریفیوز کرتے رہے. بالکل کہا ہے, بالکل. آپ نے خود ہمیں کہا ہے کہ گورنر کی جو سیٹ تھی وہ ANP کو آفر ہوئی ہے, ہم نے ریفیوز کی ہے. ہم وزارتوں کی سیاست نہیں کرنا چاہتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھا نیوٹرل سیٹ اپ آ جائے, لیول پلے. اچھا سمر صاحب, یہ دونوں باتیں جو آپ نے کی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں, اس لیے کہ دونوں باتیں آپ نہیں کر رہے ہیں. ایک شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ میں ہوں, یہ نہیں آ رہے, بالکل ٹھیک بات ہے. اور ایک زرداری صاحب نے کہا کہ یار میں کہہ رہا تھا گورنر ان کا لگے, انہوں نے لگایا, تو یہ بات ہے تو بالکل ٹھیک ہے, کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. اب آئن سائڈ نے مجھے بتائیے کہ آج آپ نہیں سمجھتے کہ بہتر ہی ہوتا کہ یہ نومینیز والا چکر ہوتا ہی نہ, ٹو سٹارٹ وتھ ایک نیوٹرل سیٹ اپ آتا تو اچھا ہی ہوتا. آج آپ کو یہ لگتا ہے جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں تو؟ دیکھیں جی, یہ تھوڑی سی میں وضاحت کر لوں, یہ جو نومینیز والا چکر تھا یہ اس طریقے کے نومینیز نہیں تھے کہ یہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے یا ورکرز تھے, یہ بھی اپنی طرف سے نیوٹرل لوگ تھے, موسٹلی کاروباری لوگ تھے. بٹ ایک بندے کو میں نومینیٹ کروں گا تو امپریشن تو یہ جائے گا نا کہ میرا وفادار رہے گا. اور اگر ایسا ہی تھا کہ ساری پولیٹیکل پارٹی کے صرف نومینیز آ رہے تھے, تو پھر جو صوبے کی سب سے بڑی پارٹی تھی جس کے پاس 50% زیادہ سیٹ تھی PTI, اس کا تو ایک بھی نومینی نہیں ہے. تو ایک کنٹروورشل, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چکر نومینیز والا نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا؟ اتنا بڑا صوبہ ہے, اتنے قابل لوگوں کا, اس میں نومینیز کے بغیر نیوٹرل لوگ ہی آئے تھے. پس پردہ CM ہاؤس میں کیا کیا ہوا ہے آئی کانٹ کامنٹ, کیونکہ میں تو وہاں پہ تھی نہیں, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جو کیبنٹ تھی اس کے علاوہ بھی لوگوں کو CM ہاؤس بلایا گیا. CM صاحب نے اس وقت بھی ان سے انٹرویوز لیے تھے, اور جیسے کاکا خیل صاحب نے کہا ہے یہ ان کی ثوابدید ہے, اب بھی ان کی ثوابدید بنے گی. آئی ہوپ کہ اس دفعہ چھوٹی کیبنٹ بنے, بہتر کیبنٹ بنے, زیادہ پرفارمنس بیس کیبنٹ بنے. لیکن ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ ایک کرسی پہ متنازع اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ شخصیت ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کہ گورنر KP کے. یس, اور آپ کی جماعت کا مطالبہ ہے کہ جو ساری کابینہ اگر گئی ہے تو گورنر صاحب بھی گھر جائیں, چونکہ سارا چکر تو سارا جھگڑا تو شروع گورنر صاحب پہ تنقید سے ہوا تھا, یہ تو بات کی بات ہے. یہ جو سارا تنازع اٹھا ہے یہ پولیٹیکل وابستگی سے اٹھا ہے. گورنر صاحب بھی ایک جماعت کے ورکنگ کارکن ہیں. ابھی ریسنٹلی جو باجوڑ میں حملہ ہوا ہے
تو اپنی جماعت کے لیڈر کے ساتھ وہ اپنا سرکاری ہیلی کاپٹر لے کے وہاں پہ دورے پہ گئے. مطلب یہ میرے منہ کی بات نہیں ہے. اور کسی جماعت کے ساتھ نہیں تو وہ تو جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہمارے نومینیز تھے بس, تو جے یو آئی بھی کہے گی کہ ہمارے نومینی ہے صرف حاجی غلام علی صاحب, اور باقی تو عہدے کا حلف اٹھاتے ہی گورنر تو ویسے ہی نیوٹرل ہو جاتا ہے, تو نومینی ہے صرف ہمارا پولیٹیکل ہے. نیوٹرل ہوتے تو وہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی کبھی ہیلی کاپٹر میں جائے وقوع پہ جاتے نا. وہ مولانا اللہ نہ کرے کل اگر کراچی میں میرے منہ میں خاک کوئی حادثہ ہوگا تو کوئی بھی وزیر اعظم آئے گا گورنر سے ان کے ساتھ جائیں گے جائے حادثہ پہ, تو وہ تو ایک تو وہ نومینی ہے نہیں. لیکن ہمارا ایک وہ ہے کہ جب ایک نیوٹرل سیٹ اپ آ رہا ہے تو ٹاپ ٹو باٹم آئے تاکہ یہ انتخابات کا جو ماحول ہے وہ کلین اینڈ کلیئر ہو. کوئی اس پہ ان گورنر صاحب کے بیٹھے ہوئے آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن کی کے پی کے میں توقع, ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن فیل کی توقع نہیں ہے. آئی تھنک کہ الیکشن کو ریگ کرنا اور مینیپولیٹ کرنا ان کے بس کی باہر کی بات ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. آپ فائنل ورڈ آپ کچھ کہہ رہے تھے فیروز صاحب, آخری جملہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. یہی ہے کہ انشاءاللہ ابھی یہ ہمارے چیف منسٹر صاحب کی ثوابدید ہے, جس طرح ہماری بہن نے بالکل یہ بات درست فرمائی, اور یہ ان کی جو ہے ثوابدید کے اوپر ہے کہ وہ کابینہ کے اندر جو ہے وہ اس کو دیکھیں, اگر وہ مناسب سمجھیں تو اس کابینہ کے کو چراغین واپس لا سکتے ہیں. اگر وہ آپ کو کہیں فیروز صاحب آپ واپس آ جائیں تو آپ چلے جائیں گے اگر ریکویسٹ کریں آپ سے؟ وہ یہ ان کی ثوابدید ہے. ہم ہر وقت جو ہے اگر وہ کہیں فیروز صاحب آ جائیں پلیز آ جائیں, تو پھر اپنی ثوابدید کا تو پھر آپ ریکویسٹ مان لیں گے ان کی؟ دیکھیں ہم ایسے لوگ ہیں, آج سے نہیں, ہمارے آباء و اجداد سے ہم اس خیبر پختونخوا کی خدمت کر رہے ہیں, اس عوام کی خدمت کر رہے ہیں, اور جب بھی ہماری میں آپ سے 6 مرتبہ پوچھا کہ آپ سیاست کے ذریعے خدمت کر رہے ہیں, کس سیاسی پارٹی کے تحت خدمت کر رہے ہیں, تو آپ نے نام ہی نہیں بتایا. ہم تو صرف یہ چھوٹی سی خدمت ہے, اگر ضرورت پڑی ہمارے کو تو ہم اپنا خون دینے کو تیار ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی جان مال کی حفاظت فرمائے. سیاسی وابستگی لیکن آپ نے بھی نہیں بتایا. تھینک یو ویری مچ فیروز جمال صاحب, سمر بلوٹ بہت شکریہ. ہم ایک بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے ایک آبزرویشن, ایک سوال ہم بار بار اپنے پروگرام میں اٹھاتے رہے, اس سے پی ٹی آئی کے دوست بہت ناراض ہوتے رہے جب ہم کہتے رہے کہ اپنے مخالفین پہ آپ سخت تنقید کیجئے, نہ بانٹیے غداری کے سرٹیفکیٹس. غلط ہے. پچھلے دنوں میری پی ٹی آئی کے ایک رہنما سے بات ہوئی جو کہ اس وقت منظر عام پہ نہیں ہے, روپوش ہیں. انہوں نے کہا میں نے سب سے ایک سبق سیکھا ہے, تکلیف ہوتی ہے جب کوئی کسی کو غدار کہتا ہے, ہمیں نہیں بانٹنی چاہیے غداری کے سرٹیفکیٹس. آج علی محمد خان صاحب نے کہا کسی کو غدار نہیں کہنا چاہیے. اچھا ہے کہ اگر ہم کچھ سبق سیکھیں سب, میں آپ سمیت ہم سب, اور پھر ہی آگے بڑھنے کا والا معاملہ آسان ہوگا. غداری سے لنک کر دینا, سرٹیفکیٹس بانٹنا بہت زیادتی تھی, آج بھی ہے اگر کرے, اور اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. زندگی سے اگلے پروگرام میں ملیں گے. اللہ حافظ.